खाना को याद रखोगे कि नहीं, हमारे किसी काम आओगे कि नहीं, हमें याद करोगे कि नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा अम्मा फी सलासति मवातिन ला यज़कुरु अहदुन अहदा, 3 मकामात रब्बुल आलमीन ने आखिरत में ऐसे रखे हैं जहां पैगंबर भी अपने अहले खाना को भूल जाएंगे, कोई किसी को याद न करेगा। फरमाया 3 मकामात, कोई भी किसी को याद नहीं फरमाएगा। एक फरमाया इंदस सिरात, जब पुल सिरात से गुजरने का वक्त आएगा, नफ्सो नफ्सी का ये आलम होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। हत्ता के फरमाया मैं भी अपने अहले खाना की परवाह नहीं करूंगा, सबको अपनी पड़ी होगी, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। दूसरा फरमाया इंदल मीज़ान, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ का तराजू लगाएगा, नेकियां तोली जाएंगी, बदियां तोली जाएंगी, एक पल्ले में नेकियां डाली जाएंगी, एक पल्ले में बदियां डाली जाएंगी। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, जिसकी नेकियों का पल्ला भारी हो गया, फरमाया वो तो आराम और सुकून और मजे की जिंदगी गुजारेगा। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियों का पल्ला हल्का हो गया और गुनाहों का पल्ला भारी हो गया, फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना दोज़ख है। वमा अदराक मा हिया, आपको क्या मालूम कि वो हाविया, वो दोज़ख क्या है? वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी सुलगाई हुई भड़काई हुई आग है। फरमाया ये ऐसा मकाम है, कोई किसी को याद नहीं करेगा। दूसरा फरमाया जब नामा अमाल मिलने का वक्त आएगा, इंदल किताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करने के बाद जब रिजल्ट देगा, किसी को दाएं हाथ में, किसी को बाएं हाथ में, ये वक्त मिलने से पहले तजस्सुस का ये आलम होगा, फिक्र का ये आलम होगा, परेशानी का ये आलम होगा, हर शख्स परेशान होगा, ना मालूम मुझे दाएं हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में, कोई भी किसी को याद ना करेगा। 3 मकामात पर फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउ इक़्रऊ किताबिया, अल्लाह का कुरान कहता है जिसको दाएं हाथ में रब्बुल आलमीन ने नामे अमाल पकड़ा दिया, उसका नतीजा दाएं हाथ में थमा दिया, वो खुशी के मारे उछलता फिरेगा, कूदता फिरेगा, एक एक को पुकार के कहेगा फयक़ूलु हाउ इक़्रऊ किताबिया, ऐ नेक बख्शो मेरा नाम है अमाल, मेरा नतीजा पढ़ के तो देखो, रब्बुल आलमीन ने मुझे कामयाब करार दिया। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसको रब्बुल आलमीन बाएं हाथ में नाम है अमाल पकड़ाएगा, वो चिल्लाएगा, शर्माएगा, किसी को ना बताएगा, बिल्कुल दुनिया की तरह। फेल होने वाले लोगों के जब रिजल्ट आते हैं, दोस्तों को नहीं बताते, अम्मा अब्बा को नहीं बताते, फिर जब माँ बाप पूछते हैं कि वो तुम्हारे दोस्त जुनैद का रिजल्ट आ गया, वो भी तो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था, तुम्हारा क्यों नहीं आया? वो पता नहीं क्या अखबार में मेरा वो नाम ही नहीं आया, मेरा रोल नंबर ही नहीं आया, मैंने देखा है, पता करें कि स्कूल खुलेगा, पता करें, पता सब कुछ है, अब शर्म की वजह से बता नहीं पाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जब इनको बाएं हाथ में मिलेगा, छुपते फिरेंगे और कहेंगे लम ऊता किताबिया, ऐ काश हमें ये नामा अमाल दिया ही ना, ये मिलता ही ना, इतना शर्मिंदा होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब का तसव्वुर कर डरते हैं, दिल में उस बात को बिठाते हैं, फिर उस डर की वजह से अल्लाह का डर भी साफ पैदा होता है, क्योंकि अज़ाब से डरना भी अल्लाह से डरना है, इसलिए कि अज़ाब देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। जब अज़ाब से इंसान डरता है, दोज़ख से डरता है, तो गोया वो अल्लाह ही से डर रहा होता है, क्योंकि उससे बचाना भी अल्लाह के हाथ में है और उस अज़ाब में मुब्तला करना भी अल्लाह के हाथ में है, तो डर पड़ता वो अल्लाह ही से डर रहा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, एक तो रातें उनकी अल्लाह की इबादत में, बंदगी में गुजर जाती है, और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहते हैं, पनाह मांगते रहते हैं उस दोज़ख के अज़ाब से बचने। लेकिन मेरे भाई, इन अज़ाबों से बचने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए बहुत सारी बातों की जरूरत है। वो बातें क्या हैं? हमारे अकायद भी अच्छे हो जाए, हमारे अमाल भी अच्छे हो जाए,
اور ہر کلمہ پڑھنے والا یہ کوشش کرتا ہے میرا عقیدہ بھی صحیح ہو، میرا عمل بھی صحیح ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ کس چیز کو صحیح سمجھتا ہے اور کس چیز کو غلط سمجھتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن ہر شخص یہی چاہتا ہے میرا عقیدہ صحیح ہو، میرا عمل صحیح ہو، مجھے میرے عمل پر اجر و ثواب ملے اور مجھے جنت ملے اور مجھے دوزخ سے بچا دے۔ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی خواہش ہے، ہر مسجد میں آنے والے کی خواہش ہے، چاہے مسجد کا گنبد سفید ہو، کالا ہو، نیلا ہو یا ہرا ہو، کسی بھی رنگ کا گنبد ہو، اس میں داخل ہونے والے کی خواہش یہی ہے کہ میں جو داخل ہو رہا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا عمل اس کو پسند آ جائے، قبول ہو جائے اور مجھے اس پر اجر و ثواب مل جائے، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور جنت سے خلاصی مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جہنم سے خلاصی مل جائے، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن سوچنے کا انداز، سمجھنے کا انداز ہر بندے کا الگ الگ ہے۔ میرے بھائی اس بات کو اگر آج تک آپ نے نہیں سوچا تو کم از کم آج کی نشست میں مجھے بھی ثواب ہوگا، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ آج کی نشست میں یہ فیصلہ کر لیجئے کہ دین اصل ہے جس سے جہنم سے نجات ہونی ہے، جنت میں داخلہ ہونا ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش ہونی ہے، اللہ نے راضی ہونا ہے، آپ پر جنت کے 8 دروازے کھولنے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند کر دینے ہیں، اور آپ کو آئندہ زندگی آپ کی خوشحالی میں گزرنے والی ہے۔ وہ چیز ہے کس کو ماننے سے کس کو نہ ماننے سے ایسا کیسے کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور دین ہے میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لیجیے اور دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیجیے کہ میری پسند یا ناپسند اس کا نام دین نہیں ہے، کہ مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ دین اور مجھے جو چیز بری لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ دین نہ ہو سکتا ہے جو چیز مجھے پسند ہے وہ دین نہ ہو اور جو مجھے پسند نہیں ہے وہی دین ہو، ایسا ممکن ہے۔ کسی کی پسند ناپسند، کسی کی خواہش، کسی کی چاہت، کسی کی طلب، کسی کی امید، کسی کی آرزو، کسی کی تمنا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اس کی تمنا یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے، اس کی آرزو یہ ہے، اس کی چاہت یہ ہے، اس کا نام دین۔ بڑا آسان، بہت ہی آسان، اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے نہ میٹرک کرنے کی ضرورت ہے اسے سمجھنے کی، نہ انٹر بی اے ایم اے نہ ڈاکٹریٹ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بات بکریوں کے چرواہوں کو یہ بات سمجھائی اور کیسی سمجھائی اور ان کے دل و دماغ میں ایسی بیٹھی، آج وہ بکریوں کے چرواہے آج ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، آج ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے مسلمان بچوں کے نام ان لوگوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ عزت بخشی صرف دین کو سمجھنے کی وجہ سے۔ تو آج اگر ہم بھی اس دین کو سمجھ لیں گے کہ وہ دین ہے کیا جس پر آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے اور آخرت کی بربادی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے، جس نے نہ سمجھا برباد اور جو سمجھ گیا وہ کامیاب۔ اس میں وہ ساری باتیں دیکھو، بنیادی بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا ایک طریقہ بتایا ہے، 8 ذی الحج حاجی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیت اللہ خالی کر دیتا ہے، بیت اللہ چھوڑ دیتا ہے اور مینا کو چلتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیت اللہ میں جب کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ وہاں پڑھی جانے والی ایک نماز اللہ رب العالمین کے ہاں 1,00,000 نماز کے برابر اجر ہے۔ یہ بیت اللہ کا اجر ہے۔ اب 8 ذی الحجہ کو ایک پاکستانی پاکستان سے گیا ہے، اب وہ بڑا نیکیاں کما رہا ہے، بیت اللہ میں ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب پا رہا ہے۔ اب اس کا جی چاہ رہا ہے میں مینا نہیں جاتا، میں یہی بیت اللہ میں رہتا، پھر پتہ نہیں کبھی آنا نصیب ہو جانا۔ بیت اللہ اچھی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر۔ اب اس کا جی بھی چاہتا ہے کہ میں پیسے لگا کے آیا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ ثواب کما لوں، میں مینا نہیں جاتا، میں یہی رہتا، نہ ان کو بھی یہی رکھوں گا، 10 کو بس میں یہاں سے کہیں ہلتا ہی، اس کا حج نہیں۔ حالانکہ اس کی نیت اچھی ہے، چاہت اچھی ہے،
پسند اچھی ہے، بیت اللہ کو پسند کیے بیٹھا ہے، مقدس جگہ میں بیٹھا ہے۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ آج ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد آپ کو بیت اللہ خالی کر دینا ہے، وہاں سے چھوڑ کر آپ کو مینا میں آنا ہے، وہیں سے احرام باندھ کے بیت اللہ سے آپ نے اب جہاں ٹھہرے میں اپنے ہوٹل سے آپ مینا۔ اب مینا کی حدیث میں الگ سے کوئی فضیلت نہیں کہ یہاں نماز پڑھنے کا کتنا سوال ہے، کوئی بات نہیں، آپ یہیں آ کے ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، پھر فجر پڑھیں۔ اب 9 ذی الحجہ کو آپ یہاں مینا سے روانہ ہوئے۔ اب آپ مشکل سے یہاں سیٹ ہوئے، آپ کو یہاں خیمے جو لگے ہوئے تھے وہاں تھوڑا گلیوں کا پتہ چلا، یہاں ہوٹل چائے کا ہے، یہاں سے حلوہ پوری ملتی ہے، یہاں سے باتھ روم وغیرہ ہے۔ ابھی مشکل سے آپ نے بھی یاد کیا تھا اور دوسرے دن حکم ہوا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، کہاں جاؤ؟ عرفات۔ اب آپ کہیں نہیں میں تو یہیں رہوں گا، اب مجھے یہاں راستے میں یاد ہو گئے ہیں، سب کچھ بیکار ہے۔ دین کیا ہے؟ دین تسلیم و رضا کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بات ہمیں ودیعت فرمائی ہے، اس بات کو منوان بغیر کچھ اضافے کے، بغیر کچھ کمی کیے منوان اسے تسلیم کرتے چلے جانا، یہی دین ہے۔ اگر آدمی یہ نہ پائے، یہ نہ سمجھے، اب اپنی طرف سے اتنا اچھا سمجھ لے کہ بیت اللہ میں اتنا ثواب ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا یہ فرض، جس طرح نماز فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر اپنے وقت میں فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، نماز اپنے وقت میں فرض ہے۔ عرفات میں اللہ کے رسول موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، بلال موجود ہیں، مغرب ہو گئی، سورج چھپ گئے، حالانکہ مغرب کا وقت ذرا کم ہوتا ہے، عام نمازوں کی نسبت اس کا وقت تھوڑا کم ہوتا ہے، سورج چھپتے ہی اذان ہوتی ہے، 2 سنت کا نفل کا وقفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جماعت ہوتی ہے۔ آج اللہ کے رسول سورج چھپ گیا، اذان ہی نہیں دلوا رہے، بلال بھی موجود ہے، بلال کو کہہ بھی نہیں رہے، بلکہ یہ حکم کر رہے ہیں جلدی سے عرفات خالی کرو اور مزدلفہ کی طرف چلو۔ حضرت بلال اور صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید اللہ کے رسول بھول گئے ہیں کہ مغرب ابھی پڑھنی ہے، شاید اللہ کے رسول بھول گئے ہیں کہ مغرب ابھی پڑھنی ہے۔ بلال آگے آ گیا، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ کے رسول، نماز نماز، مغرب کی نماز، سورج چھپ گیا مغرب۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امام، نماز تیرے آگے، یعنی آگے چل کر پڑھیں، بس نکلو یہاں سے، اور ہاتھ سے پوچھ کرو، نکلو یہاں سے۔ مغرب کا سورج ہو گیا اور جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے مغرب کو مؤخر کیا، لیٹ کیا، مزدلفہ میں جب پہنچا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا، اب وہیں جا کر کے پہلے مغرب پڑھی اور پھر جا کر کے آپ نے عشاء ادا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے نماز اپنے وقت پر فرض ہے، اور اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہے، صحابہ موجود ہیں، جگہ بھی موجود ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز کو قضا کیا۔ در حقیقت اللہ رب العالمین حج کے پورے پروسیجر میں ہمیں جو بات سمجھانا چاہتا ہے، فرمایا کہ دین نہ تو بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹنے کا نام ہے، نہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا نام ہے، نہ مزدلفہ اور عرفات میں بیٹھنے کا نام ہے، نہ نماز